अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू एमपीटी की ये क्लास है। सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं पहले। सिलेबस जो मेंशन है या वेबसाइट पे जो सिलेबस बताया है उसकी ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन ये अज्जा वहाँ उन्होंने मेंशन किए हैं। सर्फ और नहू का इस्तेमाल। सर्फ और नहू सिंटेक्स एंड यूसेज को कहते हैं अंग्रेजी ग्रामर में। इसी तरह उर्दू ग्रामर के जो जुमले हैं या अल्फाज बनते हैं, एक लफ्ज जब बदलता है उससे दूसरा लफ्ज बनाया जाता है, तो वो माना के एतबार से और हैयत के एतबार से कैसे बदलता है, और जुमलों की हैयत कैसे तब्दील होती है, जुमले कैसे बदलते हैं, ज़मानों में जुमले कैसे बदलते हैं, तो फिर उसका माना कैसे तब्दील होता है। उस स्टडी को, उस तहकीक को सर्फ व नहू कहा जाता है। लेकिन सर्फ व नहू के हवाले से बजाते खुद कोई जुज सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन दर्ज झेल जितने अज्जा हैं, जितने कंपोनेंट्स यहाँ हैं एक से लेकर नौ तक, वो सारे जो हैं उनमें जो टेक्निक यूज होती है, जो उसूल या बनावट के उसूल हैं या मानवी एतबार से वहाँ जो भी तब्दीली आएगी, मिसाल के तौर पर वाहिद से जमा बनाते हुए जो उसूलों को मद्देनजर रखा जाएगा, या मुज़क्कर से मुअन्नस बनाते हुए जो उसूल वज़ा होते हैं, वो तमाम उसूल सर्फ और नहू के अंदर होते हैं। यानी सर्फ और नहू की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए ये सारे उसूल बनाए जाते हैं, इसलिए ये वहाँ उन्होंने उसको मेंशन किया है। अगर सिलेबस की बात करें, जो एमपीटी का हिस्सा बनते हैं, जहाँ से सवालात बनते हैं, वो है अक़साम कलमा, यानी कलमे की इकसाम। उसके बाद अज्जाए कलाम हैं, जिनको अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। जैसे इसमें इसम है, ज़मीर है, फ़ेल मुतल्लक़ है, और दिगर हुरूफ हैं। इसी तरह तीसरा जो हिस्सा है वो तरकीबी फेल और उसके साथ ज़माने शामिल हैं। तरकीबी के फेल का मतलब है फ्रेजल वर्ब, यानी फ्रेजल वर्ब्स उर्दू में कैसे बनते हैं। इसम और फेल से बनते हैं या फेल और फेल मिलके तरकीबी फेल बनते हैं। वो उसूल जब हम इस पोर्शन तक आएंगे तो वो वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा हिस्सा वाहिद जमा का है। वाहिद जमा के अंदर हम उसूल पढ़ते हैं कि वाहिद को जमा कैसे बनाया जाता है। अ, उसके बाद पांचवा जो हिस्सा है वो जुमले की साख के हवाले से। साख कहते हैं स्ट्रक्चर को। जुमले की साख का यहाँ मतलब है कि जुमला उर्दू में कैसे बनता है, उसकी साख कैसी है, हैयत। मिसाल के तौर पर अगर हम अंग्रेजी जुमलों की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। इसी तरह उर्दू में जब जुमले बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं। उसके अलावा जो जुमलों की दुरुस्तगी है या तस्हीह है, जुमलों की तस्हीह कैसे करनी है, वो भी इस पोर्शन में हम पढ़ेंगे। छठा जो हिस्सा है वो है अल्फाज के जोड़े, जिसमें मुतरादिफात मुतजाद अल्फाज दिए जाते हैं, हम माना अल्फाज दिए जाते हैं, हम काफ़ी अल्फाज होते हैं जिसकी आपने मीनिंग बतानी होती है। और उसके अलावा मुज़क्कर मुअन्नस अगेन सेम है, इसके उसूल, बनावट के उसूल, मुज़क्कर से मुअन्नस कैसे बनता है। उसके अलावा तर्जमे शामिल हैं। अब सिलेबस की डिटेल देखते हैं। तशरीह, सिलेबस की तशरीह क्या है। मिसाल के तौर पर यहाँ तो एफपीएससी के वेबसाइट पे या पब्लिक सर्विस कमीशन वालों की तरफ से जो सिलेबस है उसमें एक एक लाइन का सिलेबस बताया हुआ है। तो माजी के पेपर को देखते हुए क्या अखज़ कर सकते हैं कि इसकी डिटेल क्या हो सकती है, कहाँ से हमें कहाँ तक पढ़ना है। मिसाल के तौर पर अगर कलमे की इकसाम या इसम की ही बात करें तो इसम की बहुत सारी वो ब्रांचेस हैं, और उसके फर्दर जो एग्ज़ाम है तो कहाँ तक पढ़ना है, तो उसकी तशरीह देखें। सबसे पहले देखें सर्फ और नहू का क्या मतलब है। सर्फ जो है वो अल्फाज की तकसीम की बात करता है।
یعنی لفظ کی تبدیلی کے صورت میں جو معنوی تبدیلی آتی ہے. مثال کے طور پر اس میں ذیلی جو اجزاء ہیں اس میں کیا کیا شامل ہے؟ واحد، جمع، مذکر، مؤنث یا ترکیبی فعل کی بات کرتے ہیں. جیسے اگر کتاب سے کتب بنتا ہے تو اس کی میننگ کیسے تبدیل ہوتی ہے، اس کی ظاہری حیت کیسے تبدیل ہوتی ہے، یہ ہم صرف میں دیکھتے ہیں. اور نحو کی بات کریں تو وہاں جملوں کا باہمی تعلق دیکھا جاتا ہے. جب ایک جملہ بدل رہا ہوتا ہے تو اس کا باطنی مفہوم کیسے بدلتا ہے اور ظاہری حیت کیسے بدلتی ہے. جیسے وہ کھا رہا تھا، اور جب آپ نے وہاں نہیں لگایا وہ نہیں کھا رہا تھا، تو اس کے اندر کون کون سے اجزاء پڑتے ہیں؟ جملے کی ساخت پڑتے ہیں، جملوں کی تصحیح وغیرہ. اس کے بعد جو پہلا حصہ ہے. آواز صحیح نہیں آ رہی میری؟ اچھا، مجھے اسٹوڈنٹس کی لنک سینڈ کریں، وہاں سے مجھے اندازہ ہو جائے. سر آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے، میں نے آپ کو لنک سینڈ کیا، آپ چیک کریے گا. ہم، یہاں کسی نے مطلب لکھا تھا کہ اسٹوڈنٹس کو آواز صحیح نہیں جا رہی ہے، تو وہاں دیکھ کے اس طرف سے کوئی ایشو تو نہیں ہے. ہم، چلو میری طرف سے آواز کلیئر ہے، آپ اپنی طرف سے دیکھ لیں ٹیکنیکلی کیا ایشو ہے. تو پہلا جو جز ہے اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے کلمے کی اقسام. کلمے کی اقسام کیا ہیں؟ کلمے کی تین اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف. اور ان کے جو ذیلی اقسام ہیں، مثال کے طور پر ہم اگر اس میں معرفہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں معرفہ کی فردر اقسام کیا ہیں؟ اگر ہم اس میں نکرہ کی بات کرتے ہیں تو اس کی فردر اقسام کیا ہیں؟ ان کو ہم کلمے کی اقسام میں پڑھتے ہیں. دوسرا جو جز ہے وہ اجزائے کلام ہے، پارٹس آف اسپیچ. اسم، فعل، ضمیر، متعلق فعل اور چند حروف شامل ہیں. تیسرا حصہ ترکیبی فعل کے حوالے سے ہے. یہاں ہم بناوٹ کی بات کرتے ہیں کہ ترکیبی فعل یا فریزل ورب اردو میں کیسے بنتے ہیں، ان کے بنانے کے اصول کیا ہیں، اور پھر ہم کچھ مثالیں دیکھیں گے جس سے ہمیں واضح ہو جائے گا کہ ترکیبی فعل کیسے بنتا ہے. اس کے بعد واحد، جمع، یعنی واحد سے جمع بناتے ہوئے یا جمع کو واحد بناتے ہوئے اس کے بناوٹ کے اصول کیا ہیں، کن کن اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اس کے بعد جملے کی ساخت، سینٹینس سٹرکچر، اس کو کیسے بناتے ہیں، جملے کیسے بناتے ہیں، اور اردو جملوں کی اقسام کیا ہیں اور اس کی درستگی کے اصول کیا ہیں، یا جملے کی تصحیح کیسے کی جاتی ہے. اس کے بعد الفاظ کے جوڑے، جیسے متضاد اور مترادف الفاظ ہیں، الفاظ کے معنی اور مذکر مؤنث اس کے بناوٹ کے اصول کیا ہیں. اور پھر ترجمے، ترجمے کیا ہیں؟ بعض اوقات الفاظ کے معنی کا پوچھا جاتا ہے. جیسے شروع کا جو پیپر تھا، شروع کے سال کا، اس میں انہوں نے جو دفتری اردو ہے، آفس سے ریلیٹڈ جتنے ٹرمینالوجیز ہیں ان کی میننگ پوچھا تھا. اس کے بعد سادہ جملے ہوتے ہیں، یا صحیح جملوں کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے، جو کہ زمانوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں، جو ٹینسز ہیں، حال، ماضی، مستقبل کے حوالے سے. کہ ایک جملہ دیا جاتا ہے، اس میں سے تین چار آپشنس ہوتے ہیں، اس میں سے آپ نے صحیح جملے کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے. سب سے پہلے جو پہلا جو جز ہے کلمے کی اقسام، وہاں سے شروع کرتے ہیں. کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کلمے اور محمل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ انسان جب بولتا ہے تو الفاظ ادا کرتا ہے، کچھ لفظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں.
جو کہ بعض الفاظ بامعنی ہوتے ہیں جس کی کوئی میننگ ہوتی ہے، اور بعض الفاظ جو ہوتے ہیں وہ بے معنی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کلمے اور محمل کی بات کریں تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں پانی شانی، چائے پائے، ٹھیک ہے۔ اب چائے لفظ سن کے یا روٹی کا سن کے یا جیسے پانی ہے، لڑکا ہے، کتاب ہے، ان تمام الفاظ کو سن کے آپ کے ذہن میں کسی چیز کا خاکہ بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے اس لفظ سے۔ اس بامعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو الفاظ ہیں جیسے روٹی چھوٹی، پانی پانی، چائے شائے، جن کی میننگ الگ سے کچھ سمجھ نہ آئے، جیسے کوئی پیغام واضح نہ ہو، اس کو محمل کہتے ہیں۔ تو جو بھی بامعنی الفاظ ہیں جن سے کوئی ذہن میں کوئی سینس پیدا ہو، کوئی امیج پیدا ہو، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اب کلمے کی اقسام جو ہیں وہ تین ہیں، یا ہم یہ کہیں کہ بامعنی جو الفاظ ہیں جن کے استعمال سے کوئی سینس پیدا ہو، جس سے جملے مکمل ہوتے ہوں، جس سے جملوں کے اندر معنی پیدا ہو، معنویت پیدا ہو، وہ تین ہیں۔ کلمے کی اقسام تین ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ یہاں حرف سے مطلب ایک لفظ نہیں ہے یا ایک حرف نہیں ہے، یہاں حروف ہیں جو آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ اسم کیا ہے؟ کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام، جیسے درخت ہے، کتاب ہے، یا لڑکا ہے، یا احمد ہے۔ ان کو ہم اسما کہتے ہیں، جو کہ بامعنی الفاظ ہیں۔ دوسری قسم ہے کلمے کی فعل۔ اردو کے اندر فعل ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی زمانے میں، وہ زمانہ چاہے ماضی کا ہو، حال کا ہو یا مستقبل کا ہو، کسی زمانے میں کسی کام کے کرنا یا ہونا ظاہر کرتا ہو۔ جیسے میں کھیلوں گا، یا میں نے کھیلا تھا، یا میں کھیل رہا ہوں۔ اب یہاں ماضی، حال اور مستقبل میں کسی کام کے ہونے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کو فعل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایسے ہوتا: کھیلنا، لکھنا، کودنا، یہ فعل نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اوپر زمانے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اردو گرامر کی روح سے جس اسم کے اوپر یا جس کلمے کے اوپر، بے شک وہاں کسی کام کے ہونے کا ذکر کیوں نہ ہو، زمانے کا اطلاق نہ ہو، وہ فعل نہیں بنتا۔ اسی لیے میں کھیلوں گا، میں نے کھیلا تھا، یا میں کھیل رہا ہوں، یہ فعل ہے۔ اس کے بعد حرف۔ مثال کے طور پر حرف ایسا لفظ یا کلمہ ہوتا ہے جو جملوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ اس کی خود سے کوئی میننگ نہیں ہوتی ہے، لیکن جب یہ اسما کے ساتھ، جملوں کے ساتھ، دیگر کلمات کے ساتھ آتا ہے تو ان جملوں کی میننگ مکمل کر دیتا ہے اور اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے اور اپنی معنی بھی بتاتا ہے۔ جیسے سے، زمین سے آسمان تک، ٹھیک ہے، تک، پر۔ اب سب سے پہلے کلمے کی اقسام میں سے، ان تین اقسام میں سے پہلی جو قسم ہے وہ اسم ہے۔ اور اس جز کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ جتنا سلیبس ہے اس میں سے سب سے اہم حصہ جو ہے وہ کلمے کی اقسام میں پہلا جز ہے۔ اس میں بھی ان تین جو اجزاء ہیں، اسم، فعل، حرف، اس میں سے سب سے اہم حصہ اسم کی اقسام ہے۔ اسم کی دو طرح کی اقسام ہیں یا دو ذیلی اقسام۔ ایک ہے بلحاظ معنی، یعنی مانوی اعتبار سے، میننگ کے اعتبار سے، اور دوسرا ہے بلحاظ بناوٹ، یعنی بنانے کے اعتبار سے۔ یہاں بناوٹ کا مطلب ہے کہ
جب ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنتا ہے، مثال کے طور پر چلنا سے چلا، ٹھیک ہے، کودنا سے کودا، نون کو ہٹا کے الف لگا کے اس کو کودا بنایا، تو یہ کہتے ہیں اس کو بناوٹ، یعنی بنایا گیا، ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنا اور اس پر کوئی اصول لاگو ہوا۔ تو یہ دو طرح کے ذیلی اقسام ہیں، ایک بلحاظ معنی اور ایک بلحاظ بناوٹ۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی دو اقسام ہیں جن کو ہم اسم نکرہ اور اسم معرفہ کے نام سے پہچانتے ہیں، اور بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی تین اقسام ہیں جن کو ہم اسم مصدر، اسم جامد اور اسم مشتق کہتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے دو اقسام اور بناوٹ کے اعتبار سے تین اقسام۔ سب سے پہلے دیکھیں بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی جو تین اقسام ہیں۔ اسم مصدر، مصدر کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے صادر ہونے کی جگہ، سینٹر، جہاں سے کچھ نکلتا ہو، جہاں سے کچھ پیدا ہو رہا ہو، جو مرکز کی حیثیت رکھتا ہو۔ مرکز ایسے ہی ہوتا نا جہاں سے سارے رستے نکلتے ہیں دوسرے علاقوں کی طرف۔ یہاں اسم مصدر کا مطلب ہے کہ ایسا کلمہ یا ایسا اسم جس سے کئی اور کلمات نکلیں یا بنے، یا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ مصدر وہ اسم ہے جو خود کسی اور اسم سے نہیں بنتا لیکن مصدر سے کئی اور اسم بنتے ہیں۔ اور مصدر کی پہچان کیا ہے؟ ان الفاظ یا کلموں کے آخر میں نا آتا ہے، جیسے اٹھنا، بیٹھنا، آنا، جانا، کھانا، پانا، سونا۔ اب مثالیں دیکھیں، جیسے پڑھنا جو ہے وہ مصدر ہے اور یہ کلمہ کسی اور لفظ سے نہیں بنا اور اس کے آخر میں پہچان کی علامت نہ ہے۔ پڑھنا سے جب آپ نے نون اور الف ہٹا کے واو لگایا وہاں پڑھو بنا ہے۔ پڑھنا سے پڑھو، لکھنا سے لکھو، لکھ، لکھاری، ٹھیک ہے، اتنے سارے الفاظ بن رہے ہیں۔ تو مصدر ایسا اسم ہے جو خود کسی اور اسم سے نہیں بنتا لیکن اس سے کئی اور اسم بن سکتے ہیں، اسما بن سکتے ہیں۔ دوسری قسم ہے بناوٹ کی، اسم جامد۔ اسم جامد جیسے مصدر تھا، مصدر کسی اور اسم سے نہیں بنتا لیکن اس سے کئی اور اسما بن سکتے ہیں۔ تو جامد جو ہے وہ نہ کسی اور اسم سے یعنی کسی مصدر سے بنتا ہے، یعنی مصدر تو وہ ہوا نا جس سے جو کسی اور سے نہیں بنتا لیکن اس سے اسم بنتے ہیں، لیکن جو جامد ہے وہ نہ مصدر سے بنتا ہے یعنی نہ کسی اور اسم سے بنتا ہے، نہ ہی اس سے کوئی اور اسم بنتا ہے، جیسے میز ہے اور دعوات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ نہ کسی مصدر سے بنے ہیں نہ ہی ان سے آگے کوئی اور لفظ بن سکتا ہے گرامر کی روح سے، تو اس کو کہتے ہیں اس میں جامد۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے اس میں مشتق، یعنی مشتق ایسے اسما ہیں جو مصدر سے بنے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے پہلی قسم میں بتایا کہ مصدر کسی اور اسم سے نہیں بنتا لیکن اس سے کئی اور اسما بنتے ہیں، جیسے پڑھنا سے پڑھو، لکھنا سے لکھو۔ اب یہ جتنے اسما مصدر سے بنیں گے ان کو ہم مشتق کہتے ہیں، جیسے پڑھو، لکھو، یا پڑھنا سے پڑھائی، لکھنا سے لکھائی، تیرنا سے تیراکی۔ یہ جتنے بھی الفاظ مصدر سے بنیں گے، کسی اور اسم سے بنیں گے، ان کو ہم مشتق کہتے ہیں۔ مصدر ایسا اسم جو کسی اور کلمے یا اسم سے نہیں بنتا لیکن اس سے کئی اور اسما بنتے ہیں۔ جامد ایسا اسم جو نہ کسی اور اسم کی مدد سے بنے
نہ کسی کے سہارے کی اس کو ضرورت ہے، نہ ہی وہ کسی کو سہارا دیتا ہے، نہ ہی وہ اور اسما بناتا ہے، جو ہے۔ اس میں مشتق وہ تمام اسما جو مصدر سے بنے ہوئے ہوں، یعنی اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، اس کے اپنے روٹس نہیں ہیں، وہ مصدر سے بنا ہوا ہے۔ جیسے پڑھنا مصدر تھا، پڑھائی، پڑھائی کیا ہے؟ مشتق ہے۔ اگر لکھنا مصدر ہے تو لکھو مشتق ہے، پڑھنا مصدر ہے تو پڑھو مشتق ہے۔ اب آتے ہیں بلحاظ معنی، اسم کی اقسام بلحاظ معنی، یعنی معنی کے اعتبار سے دو اسم ہیں اور پھر ان کے فردر اقسام۔ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ معرفہ یعنی خاص، مشہور، اور نکرہ عام، یعنی جو عام اشخاص ہیں، عام جگہیں ہیں یا چیزیں ہیں، ان کو آپ کلام کے اندر مینشن کرتے ہیں، ان کا حوالہ دیتے ہیں، تو وہ اس میں نکرہ کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کی کوئی خاص پہچان نہیں ہوتی ہے، وہ معروف نہیں ہوتے۔ اسی طرح معرفہ کی جب بات کرتے ہیں تو وہ خاص ان کی پہچان ہوتی ہے، کوئی خاص علامت ہوتی ہے، نام کی وجہ سے آپ، ٹھیک ہے، ان کی پہچان کرتے ہیں، اس کو اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ اگر اس کی تعریف دیکھنی ہو، مثال کے طور پر کبھی کبھار وہ بناوٹ کے اعتبار سے جو اقسام ہیں ان کے حوالے سے وہ ڈیفینیشن پوچھتے ہیں کہ بتائیں ایسا کلمہ جو نہ کسی اور اسم سے مل کے بنتا ہے، نہ ہی اس سے کوئی اور اسم بنتا ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ نیچے آپشنس ہوں گے، اس میں جامد، اس میں مشتق، اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اس کی تعریف کے حوالے سے کوئی ایمسیکیوز بن سکتے ہیں، اس میں دیکھیں کہ کوئی خاص شخص، کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا جو نام ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے وہ اس میں معرفہ کہلاتا ہے، کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام جو ہے وہ اس میں نکرہ کہلاتا ہے، یا ایک کو خاص اور ایک کو عام کے نام سے آپ دیکھ لیں۔ مثالیں دیکھیں، لڑکا، ٹھیک ہے، اس میں نکرہ ہے، اسی طرح احمد اس میں معرفہ ہے۔ شہر، اگر ہم شہر کہیں، جملے کے اندر شہر استعمال کریں یا کلمے میں ہم بولتے ہوئے شہر بولیں تو وہ اس میں نکرہ ہیں۔ اگر ہم لاہور کی بات کریں یا کراچی کی بات کریں تو وہ اس میں معرفہ ہیں۔ اگر ہم کہیں کتاب، اس میں نکرہ ہے۔ اگر ہم کوئی خاص کتاب کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، توریت کی بات کریں، زبور کی بات کریں تو وہ اس میں معرفہ ہے۔ اب اس میں معرفہ کی بھی چند اقسام ہیں، اس میں معرفہ کی 4 اقسام ہیں، جس میں سے سب سے پہلی قسم ہے اس میں علم۔ علم کہتے ہیں پہچان یا علامت کو، جس کو سمبل بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک تو آپ کا نام ہے جس کو ہم اس میں معرفہ کہا ہے، جیسے غالب ہے یا اسد ہے یا مریم ہے، ٹھیک ہے۔ اب مریم نام جو ہے اس کی وجہ سے لوگ آپ کی نسبت کو پہچانتے ہیں، لیکن علامت یا علم ایسے اسم کو کہتے ہیں جو آپ کا نام نہیں ہوتا لیکن اس کی نسبت سے لوگوں کو آپ کی پہچان ہوتی ہے، پہچان جاتے ہیں۔ جیسے کلاس کے اندر، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں نام رکھے ہوتے ہیں کچھ، اور ایک سرکل ہوتا ہے، اس میں ان ناموں کا ادراک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی نام رکھ لیتے ہیں تو کلوز کا جو سرکل ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، حالانکہ آپ نے کسی شخص کا اوریجنل نام نہیں لیا، اس کا نسبتی نام نہیں لیا، لیکن کچھ اور آپ نے پکارا تھا، لوگوں کو پتہ چل گیا یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اس کو کہتے ہیں علم، پہچان کے لیے علامت کا کام دینا۔ تو اب یہ اس میں علم کیا کیا ہیں، اس کی مثالیں کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تخلص، تخلص کیا ہوتا ہے؟ اس بندے کا ایکچوئل نام نہیں ہوتا، اصلاً نام نہیں ہوتا، وہ ایک پہچان کی علامت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر تخلص، شاعر کا
وہ کلمی نام جو کسی غزل یا کسی نظم کے مقطع میں وہ استعمال کرتا ہے، اپنا کلمی نام، اس کو ہم تخلص بولتے ہیں. جیسے اسد اللہ خان غالب، الطاف حسین حالی. اب حالی الطاف حسین کا ایکچوئل نام نہیں ہے، وہ اس کا تخلص کلمی نام ہے، لیکن ہم اس کی وجہ سے اس کی پہچان کرتے ہیں. یا غالب اسد اللہ کا اصل نام نہیں ہے، تخلص ہے، اس نے کسی شعر کے مقطع میں استعمال کیا تھا. جیسے بس کے غالب ہے اسیری میں بھی آتش زیر پا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا. تو یہاں غالب سے ہم نے اس کی پہچان کر لی ہے اس شعر سے، حالانکہ اسد اللہ وہاں لکھا نہیں تھا، کوئی ڈیٹیل نہیں تھی، لیکن غالب سے ہم نے پہچان کی ہے کہ یہ اسد اللہ کا تخلص ہے جو وہ استعمال کیا کرتے ہیں اشعار میں، مقطوع کے اندر. تو ہم نے اس کو کہا تخلص. تخلص کیا ہے؟ اس میں علم ہے جو کہ اصل نام نہیں ہے، لیکن وہ شاعر کی پہچان ہے. اسی طرح خطاب، حکیم الامت جو ہے وہ خطاب ہے. ٹھیک ہے، ایک بندے کو امت کا حکیم کہا گیا. ٹھیک ہے، حکیم کا مطلب ہے دانا. ٹھیک ہے، جو امت کے لیے کچھ اچھا سوچے، کچھ اچھا کرے، اس کی بہتری کے بارے میں کوئی پلان تیار کرے. ٹھیک ہے، تو خطاب کیا ہوتا ہے کہ کسی بندے کی جو کنٹریبیوشن ہے، ان کی جو خدمات ہیں، اس کے صلے کے طور پر ایک گورنمنٹ یا کوئی کمیونٹی یا کوئی ادارہ اس کو کوئی خطاب عنایت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں خطاب. ٹھیک ہے، کسی کے کام کے صلے کے طور پر حکومت نے یا کمیونٹی نے اس کو وہ ٹائٹل دیا. آج کل اس کو اعزاز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح لقب. لقب خلیل اللہ لقب ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا دوست، یا ذبیح اللہ. تو اب لقب اور خطاب میں کیا فرق ہے؟ خطاب ایک بندے کے جو اسپیسیفک گورنمنٹ یا کمیونٹی کی طرف جو اس کی خدمات ہوتی ہیں، اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے اس کا صلہ دیا جاتا ہے، ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے. لیکن جو لقب ہے وہ ایسے نہیں ہے. لقب کسی بندے کی ذاتی صفات کی وجہ سے وہ نام ویسے ہی لوگوں کے اندر مشہور ہو جاتا ہے. وہ کوئی گورنمنٹ نہیں دیتی یا کمیونٹی مل کے اس کو ریکگنیشن کے طور پر نہیں دیتی، بلکہ اس کی صفات کی وجہ سے اس کا نام اس جگہ مشہور ہو جاتا ہے، اس کو لقب کہا جاتا ہے. جیسے خلیل اللہ، ذبیح اللہ، شیر خدا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ہے کنیت. کنیت آپ کے کنبے کے نام سے آپ کی پہچان آپ کی ماں کی نسبت سے ہو، جیسے ابن مریم ہے. آپ کی پہچان آپ کے والد کی وجہ سے ہو. ٹھیک ہے، آپ کی پہچان آپ کی اولاد کی نسبت سے ہو، وہ اس میں علم کنیت کہلاتا ہے کہ آپ کی پہچان کسی اور علامت سے ہو رہی ہے. اسی طرح عرف بھی اس میں علم ہے. عرف کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو نفرت کی بنا پر یا پیار کی بنا پر کسی کا نام توڑ کے یا کسی کے نام کے ساتھ کچھ اور الفاظ جوڑ کے ایک اور اسم بناتے ہیں جو آپ پیار کے اظہار کے لیے یا نفرت کے اظہار کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ویسے الفاظ یا کلمات عرف کہلاتے ہیں، جیسے پپو، ڈبو وغیرہ وغیرہ. دوسری جو قسم ہے اس میں معرفہ کی، وہ ہے اس میں ضمیر. اب دیکھیں، جیسے دوسرا حصہ تھا سلیبس کا اجزائے کلام، جس کو پارٹس آف اسپیچ کہا جاتا ہے، وہ انہی اقسام میں کور ہو رہے ہوں گے. جیسے پارٹس آف اسپیچ میں پہلا اسم ہے، اسم ہم نے پڑھ لیا.
تو دوسرا ضمیر ہے. ضمیر یہاں اس میں معرفہ کی قسم کے طور پہ پڑھ رہے ہیں تو وہ پارٹس آف اسپیچ والا جو پورشن ہے وہ بھی کور ہو رہا ہے، یعنی اجزائے کلام والا حصہ. تو اس میں معرفہ کی دوسری قسم ہے اس میں ضمیر. ضمیر انگریزی میں پروناؤن کو کہتے ہیں. وہ کلمہ یا وہ اسم جو کسی اور اسم کی جگہ استعمال ہو. جیسے یہ مثال دیکھیں، اسد نیک لڑکا ہے، وہ ایک لائق شہری ہے. اب وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، کیونکہ اس نے ایک اسم کی جگہ لی ہے اور اسی کی پہچان کروا رہا ہے. اسد کیا تھا یہاں؟ بیسک اسم جس سے پہلا جملہ شروع ہوا تھا اور آگے اسی کی بات ہو رہی تھی. تو اب بار بار تکرار سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہ اردو گرامر کی روح سے کلام کی خوبصورتی برقرار ہوتی ہے جب آپ بار بار مین جو اسم ہے اس کو ریپیٹ نہ کریں، تکرار نہ کریں، بلکہ اس کی جگہ ضمیر کا استعمال کریں. تو اب دیکھیں، اسد نیک لڑکا ہے، وہ ایک لائق شہری ہے. یہاں اسد دوبارہ استعمال نہیں کیا گیا ہے. اب وہ ہے جس سے مین اسم کی یہاں دوسرے جملے میں پہچان ہو رہی ہے یا اس کی جگہ جو استعمال کیا گیا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں. اب ضمیر کی مختلف صورتیں ہیں. یہ 3 صورتیں دیکھیں. اس میں ضمیر غائب، اس میں ضمیر حاضر اور اس میں ضمیر متکلم. اس میں ضمیر یعنی یہاں جب آپ بول رہے ہوتے ہیں، کلمات ادا کر رہے ہوتے ہیں یا جملہ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے. جیسے اگر اسد میرے سامنے ہوتا تو میں کیسے بات کرتا؟ اسد نیک لڑکا ہے، یہ ایک لائق شہری ہے. کیونکہ وہ سامنے موجود تھا، میں اس میں اشارہ کا سہارا لیتا، یہ ایک لائق شہری ہے. لیکن چونکہ وہ غائب ہے، اس کی ایبسنس میں بات کر رہا ہوں، تو میں کیا کہوں گا؟ وہ ایک لائق. وہ کیا ہے؟ اس میں ضمیر غائب ہے. دوسری صورت ہے اس میں ضمیر حاضر. ایسا اسم یا ایسا بندہ جو سامنے موجود ہے اور ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اس میں ضمیر کا سہارا لے رہے ہیں، تو وہ اس میں ضمیر حاضر ہوگا. جیسے یہ بندہ 1 نمبر کا شرارتی ہے. اسی طرح تیسرا جو ضمیر ہے یا ضمیر کی صورت ہے تیسری، وہ ہے اس میں ضمیر متکلم. متکلم کا مطلب ہے اپنے بارے میں بات کرنا، ہم کلام ہونا، یعنی بات کرنے والا شخص خود ہے، اس کو ضمیر متکلم کہا جاتا ہے. جیسے میں، جیسے ہم. اس میں معرفہ کی تیسری قسم ہے اس میں اشارہ. اشارہ سمپلی کسی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنا، اشارہ کرنا، اشارتاً کسی کو دکھانا. اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس سے کلام میں کسی اسم کی طرف اشارہ کریں. وہ دیوار اونچی ہے، یہاں پہ وہ اس میں اشارہ کہلاتا ہے. یا یہ درخت آم کا ہے، یہاں یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے. اب وہ اور یہ اگر اس میں اشارہ ہے تو اس میں اشارہ اور ضمیر میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس میں اشارہ جہاں ہوگا وہاں اس اسم کی مینشن بھی ہوگی، وہ اسم بھی ہوگا. جیسے یہاں دیوار ہے تو دیوار لکھا ہوا ہے، لیکن جب ہم ضمیر کی بات کر رہے ہیں تو وہاں مین اسم کی جگہ وہ لکھا جاتا ہے. جیسے اسد نیک لڑکا ہے، یہاں دیکھیں وہ ایک لائق شہری ہے، یہاں یہ نہیں لکھا گیا وہ اسد ایک لائق شہری ہے.
ठीक है, वो एक लायक शे के लिए यहाँ इसम की जगह इस्तेमाल हुआ है, इसलिए वो ज़मीर कहलाया। लेकिन यहाँ इसम के साथ उसको इशारतन दिखाने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, इसम को मेंशन करने के लिए इस्तेमाल किया गया, इसलिए ये इसमें इशारा है। वो दीवार ऊंची है, ये लड़का शरारती है, ये वो इसमें इशारा कहलाते हैं। इसमें मारिफा की चौथी और आखिरी किस्म है, इसमें मौसूल। मौसूल होता है जो वसूल हुआ हो, ठीक है, जिसको पाया गया हो। अब इसमें मौसूल की मिसालें क्या हैं, कैसे अल्फाज हैं जिनको हम इसमें मौसूल कहते हैं? जौन सा, जो कोई, जिसने, जिन्हें। ये ऐसे अल्फाज हैं जो जब तक किसी जुमले के साथ मिलके नहीं आते, इनकी कुछ समझ नहीं आती। अब कोई आपके सामने आगे कहे जौन सा, जौन सा, जौन सा, या जो कोई, जो कोई, जब तक आगे कोई जुमला ना आए तो हमें उसका मतलब समझ नहीं आता। तो जौन सा, जो कोई, जिसने, जिन्हें, जहां, ये अल्फाज इसमें मौसूल कहलाते हैं। अब देखें, जिसका काम उसी को साझे, अब जाके इसने एक जुमले को मुकम्मल किया है। यहाँ इस जुमले के अंदर जिसका जो है वो इसमें मौसूल है। जैसे हमने कहा कि माना के एतबार से इसम की दो इकसाम हैं, इसमें मारफा और इसमें नकरा। फिर उन दोनों इकसाम की फर्दर किस्में हैं। तो इसमें मारफा जो पहली किस्म है बलिहाज माना, उसकी चार इकसाम थी, वो हमने पढ़ ली। हम अब इसमें नकरा की इकसाम पढ़ते हैं। इसमें नकरा को हमने कहा किसी आम शख्स, जगह या चीज का नाम। नकरा की जो इकसाम है उनमें से सबसे पहली जो किस्म है वो इसमें जात कहलाती है। इसमें जात का मतलब है कि ऐसे इस्मा जिनसे किसी खास निस्बत की पहचान हो, किसी जात की पहचान हो। जैसे इंसान आग किताब है, ठीक है। अब यहाँ ये किसी सिफत की बात नहीं हो रही है। इंसान होना एक सिफत नहीं है, इंसान होना एक जात की पहचान है। आग एक सिफत नहीं है, आग होना एक चीज या एक का एक जो इसम है उसकी पहचान है। किताब जो है वो कोई सिफत नहीं है, बल्कि किताब एक इसम की पहचान है। इनको इसमें जात कहा जाता है। अब इसमें जात की जो मुख्तलिफ सूरतें हैं वो ये हैं, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें जिन्स, इसमें आला, इसमें ज़र्फ। इन सब में से ये जो पास्ट में पेपर्स आते रहे हैं एमपीटी के, उसमें इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर को फोकस किया गया है, इनमें से सवाल बने हैं, ठीक है। अब इसमें मुसग्गर किसे कहते हैं, जो कि इसमें जात की एक सूरत है। इसमें मुसग्गर का मतलब है, मुसग्गर सगीर से बना है, सगीर छोटे को कहते हैं, मुकब्बर कबीर बड़ा, अकबर, ठीक है। मुसग्गर का मतलब है कि किसी बड़े लफ्ज को छोटा कर देना या उसकी छोटाई बताना, उसको इसमें मुसग्गर कहते हैं। जब आपने किसी बड़े लफ्ज को छोटा कर दिया है, छोटा करके पेश किया है, बनाया है, लिखा है, बोला है, उसको इसमें मुसग्गर यानी उसकी छोटाई बयान कर दी। जैसे संदूक से संदूकची, मतलब संदूक एक बड़ा लफ्ज था, बड़ा मतलब आप जब बोल रहे संदूक मतलब किसी बड़ी चीज की आपको वो आपके जहन में इमेज बन रही थी। लेकिन आपने जब कहा संदूकची तो अब लगता है, महसूस होता है कि वो छोटी चीज है। आपने एक बड़ी चीज की छोटाई बयान कर दी, उसको इसमें मुसग्गर कहा जाता है। जैसे बाग से बागीचा। इसी तरह जो दूसरी सूरत है इसमें जात की वो है इसमें मुकब्बर, यानी किसी छोटी चीज को बड़ा बना के पेश करना, ठीक है, इस्मा की बड़ाई पेश करना। जैसे बात से बतंगड़, ठीक है। बात से बतंगड़ वैसे भी उस चीज को कहते हैं जो आप किसी छोटी बात से उसको उसको बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं, बड़ा बना देते हैं।
اسی طرح اس میں ذات کی تیسری جو صورت ہے وہ ہے اس میں جنس. جیسے کسی جنس کی بات کی جائے، لڑکا ایک جنس ہے، لڑکی ہے، مرغی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اجناس کی آپ جنس کی بات کریں تو اس کو ہم اس میں جنس کہتے ہیں، جو کہ اس میں ذات ہے، یا یہ کہیں کہ وہ اس میں نکرہ ہے. اسی طرح اس میں آلہ، آلوں کی بات، اوزار کی بات کرتے ہیں، سوئی، ہتھیار، قلم وغیرہ، یہ اس میں آلہ کہلاتے ہیں. اسی طرح اس میں ظرف ہے، وہ بھی اس میں ذات کی ایک صورت ہے. جیسے مسجد، اسکول، ایسے تمام اسما جو کوئی جگہ گھیرتے ہوں ان کو اس میں ظرف کہا جاتا ہے. مسجد، اسکول، اور پھر اوقات، جیسے دن، رات، شام، صبح، دوپہر. یہاں کیا ہے؟ مسجد اور اسکول اس میں ظرف مکان کہلاتے ہیں، اور دن، رات یا جتنے اوقات کے نام ہیں وہ اس میں ظرف زمان کہلاتے ہیں. اس میں نکرہ کی دوسری قسم ہے اس میں فائل. فائل کسے کہتے ہیں؟ انگریزی میں سبجیکٹ کو. اور فائل کا مطلب ہے فعل سر انجام دینے والا، کام کرنے والا، جیسے کوئی فعل سرزد ہوا ہو. مالی ہے، ٹھیک ہے، مالی سے کوئی کام ہوا اس کو، اس لیے اس کو مالی کا نام دیا گیا. لیکن یہاں کیا ہے؟ فعل کے اعتبار سے کہ اس نے جو کام انجام دیا تھا اسی کے مطابق اس کا ایک نام بن گیا. کھیلنے والا، کھیل رہا تھا، فعل سر انجام دیتا تھا، اس کو کہا گیا کھلاڑی. بھیک مانگنے والا، ٹھیک ہے، بھیک مانگ رہا تھا، اس کے اس فعل کی نسبت سے اس کو کہا گیا بھکاری. تو جو اسما کرنے والے کی نسبت سے، فائل کی نسبت سے کچھ نام بنتے ہیں ان کو اس میں فائل کہا جاتا ہے. مالی، کھلاڑی، بھکاری، ٹھیک ہے. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ خاص اسما نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو اس میں نکرہ میں پڑھتے ہیں. اس میں نکرہ کی تیسری قسم ہے اس میں مفعول. مفعول وہ اسم ہے جس کے اوپر کام ہوا ہوا. جیسے سنا ہوا، یہ ہم نے سنا ہوا ہے. لکھا ہوا، دیکھا ہوا. اس طرح کے جتنے اسما ہیں ان کو ہم اس میں مفعول کہتے ہیں، اور یہ اس میں نکرہ ہیں. چوتھی قسم ہے اس میں نکرہ کی اس میں حالیہ. اس میں حالیہ ایسے اسما کو کہتے ہیں جو کسی اور اسم کی موجودہ حالت ظاہر کرتے ہیں. جیسے یہ مثال دیکھیں، کھلاڑی اسم ہے، کھیلتے کھیلتے رک گیا. اب یہاں کھیلنا اس میں حالیہ ہے کیونکہ اس نے کھلاڑی کی موجودہ حالت ظاہر کی ہے. ایسے اسما جو کسی اور اسم کی موجودہ کیفیت، حالت اور اس کے افعال کو ظاہر کریں، ان اسما کو اس میں حالیہ کہا جاتا ہے. پانچویں قسم ہے اس میں نکرہ کی اس میں معاوضہ. معاوضہ اجرت کو، ریمینریشن کو کہتے ہیں. جب آپ کسی کے کام کی اجرت ادا کرتے ہیں اس کو معاوضہ کہا جاتا ہے. لیکن یہاں اس میں معاوضہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کسی درزی کو، درزن کو کپڑے سینے کے لیے دیتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ اس کی سلائی کتنی بنتی ہے. یعنی یہاں سلائی آپ فعل کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس اجرت کی بات کر رہے ہیں جو آپ نے کپڑے سینے کے عوض اس کو ادا کرنی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلائی کتنی بنی. دھلائی، ٹھیک ہے. اسی طرح لکھائی، اس لکھائی کا کیا لوگے. تو ان تمام اسما کو اس میں معاوضہ کہتے ہیں جو کسی کام کی اجرت کو ظاہر کرتے ہیں. چھٹی جو قسم ہے وہ ہے اس میں صفت. صفت کہتے ہیں خوبی کو، خصوصیت کو، تعریف کو. نڈر، بہادر، پرخلوص،
वफादार, बेवफा, डरपोक वगैरह। ठीक है, ये इसमें सिफत है और ये इसमें नकरा की एक किस्म है। अब सिफत के 3 दर्जे हैं। उनमें से पहला दर्जा क्या है? सिफत जाती, यानी यहाँ मौसूफ की जाती सिफत बयान होती है। मौसूफ क्या होता है? जिसकी सिफत बयान की जा रही हो, जिसकी तारीफ बयान की गई हो या की जा रही है, उसको मौसूफ कहते हैं। जैसे अहमद एक अच्छा खिलाड़ी है, यहाँ अहमद मौसूफ है क्योंकि हमने उसकी तारीफ बयान की है। अब देखें, अहमद एक क्रिकेट प्लेयर है, लोग जानते हैं उसको खिलाड़ी है, तो वो उसकी जाती सिफत है। ठीक है, सिफत जाती ऐसी सिफत होती है जो उसकी जात से वाबस्ता हो, अ, जिसका किसी के साथ कंपैरिजन ना हो, किसी और के साथ उसका मुआवजना ना कराया जाए, कंपैरिजन ड्रॉ ना किया जाए, बल्कि उसकी अपनी जात की एक वो सिफत है, उसको सिफत जाती कहा जाता है। जैसे गालिब एक अच्छा शायर है, ठीक है, गालिब की वो एक जाती सिफत है। यहाँ हम उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं करवा रहे हैं, ना उसकी कोई डिग्री बता रहे हैं कि कितना अच्छा, किससे अच्छा, क्यों अच्छा। ठीक है, तो वो सिफत जाती कहलाती है। ये सिफत का पहला दर्जा है। दूसरा दर्जा है सिफत तफजीली। तफसील फजीलत से बना है, यानी फजीलत कहते हैं कंपैरिजन, कौन किससे अच्छा, कितना अच्छा। ठीक है, अब इसकी 3 सूरतें हैं सिफत तफजीली की। उनको कहते हैं तफजील नफसी, तफसील बाज और तफजील कुल। अब हमने जाती सिफत से हट के एक ऐसी सिफत बयान की जो बहुत सारे लोगों में वो सिफत हो सकती है। ठीक है, कॉमन। ये अलग बात है कि कौन किससे अच्छा, कौन किससे बुरा, कौन कितना अच्छा, वो डिग्री हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये सिफत जाती नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे अशखास में, बहुत सारे इंसानों में ये सिफत पाई जा सकती है। इसलिए उसको कहते हैं तफजील नफसी। यानी अहमद हसीन है, यानी उसकी ऐसी सिफत बयान की जो बहुत सारे लोगों में हो सकती है, लेकिन कंपैरिजन ड्रॉ नहीं किया। तफजील बाज, यानी बाज को बाज से फजीलत हासिल होती है। ठीक है, तो हैदर अहमद से हसीन है। यहाँ क्या हुआ? तफजील नफसी, ऐसी सिफत बयान की जो बहुत सारे लोगों में हो सकती थी, लेकिन कंपैरिजन ड्रॉ नहीं किया, फजीलत बयान नहीं की, बल्कि बता दिया कि अहमद हसीन है। ठीक है, तफजील बाज में क्या किया? 2 बंदों का कंपैरिजन ड्रॉ किया, हैदर अहमद से हसीन है। और तफजील कुल, यानी एक पॉपुलेशन का सैंपल है या एक कम्युनिटी का सैंपल है, वहां से हमने क्या कि कुल पर एक बंदे को फजीलत दी। ठीक है, सिफात, उस सिफत के एतबार से एक सिफत को हमने चुना। हसीन सबसे ज्यादा कौन है इस पूरी कम्युनिटी में, इस पूरी सोसाइटी में या इस इलाके में? उससे क्या किया हमने? अली सबसे हसीन है। अब यहाँ हमने कुल पर फजीलत दी अली को। जैसे नफसी में हमने कहा अहमद हसीन है। ठीक है, एक ऐसी सिफत जो बहुत सारे इंसानों में हो सकती थी, लेकिन हमने कंपैरिजन ड्रा नहीं किया, फजीलत बयान नहीं की, बल्कि अहमद की तारीफ कर दी। तफसील बाज में हमने कहा हैदर अहमद से हसीन है, यानी हमने 2 बंदों का मुआजना करवाया। फजीलत के एतबार से हमने कहा दोनों हसीन थे, लेकिन एक दूसरे से ज्यादा हसीन था। और तफजील कुल में जब सिफात का मुआजना करवाया और फजीलत बयान करने की बात आई, तो हमने कहा अली सबसे हसीन है, यानी कुल पर अली को फजीलत दी सिफत के एतबार से। तो इसको कहते हैं, इसमें सिफत जो खूबी, खुसूसियत या तारीफ बयान करे। और इसके 3 दर्जे हैं। पहला सिफत ज़ाती, दूसरा सिफत तफजीली, जिसमें तफजील नफसी, यानी एक बंदे की सिफत बयान की जो सिफत औरों में भी हो सकती है, लेकिन कंपैरिजन ड्रा नहीं कर पाया। दूसरा जो दर्जा है वो तफजील बाज है, यानी 2 बंदों का मुआजना करवाया। और तीसरा जो है उसमें हमने एक बंदे को एक सिफत के एतबार से कुल पर
फजीलत दी। अब इसमें सिफ्त का तीसरा जो हिस्सा है या तीसरी किस्म है वो है सिफत निस्बती। निस्बत कहते हैं किसी और की वजह से आपकी पहचान होना या आपकी वजह से किसी और की पहचान होना निस्बत के एतबार से। दो इस्मा का निस्बत बयान किया जाता है सिफत निस्बती में। जैसे ये मिसाल देखें, पाकिस्तानी अदाकार मशहूर हैं। अब यहाँ दो इस्मा हैं, एक तो है पाकिस्तान, एक है अदाकार। ठीक है। अब यहाँ हम सिफत कैसे बयान कर रहे हैं? पाकिस्तानी अदाकार यानी वो अदाकार जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, वो मशहूर हैं। अब यहाँ हमने पाकिस्तान की निस्बत से अदाकार को मुतारिफ करवाया और अदाकार की जो शोहरत है उसकी निस्बत से पाकिस्तान की तारीफ बयान की। इसको कहते हैं सिफत निस्बती, यानी दो इस्मा का बाहमी ताल्लुक और उस ताल्लुक से किसी सिफत का ज़हूर होना, उसका इजहार करना। इसमें सिफत की चौथी जो किस्म है वो है सिफत अददी, यानी अदद के एतबार से किसी चीज की तारीफ बयान करना। मिसाल के तौर पर 10 है, वो 10 दर्जे 10 जमातें पढ़ा हुआ है। अब हमने कैसे तारीफ की है उसकी, सिफत कैसे बयान की है? 10 के अदद से। इसको कहते हैं सिफत अददी। वो एक नंबर का मक्कार है। एक क्या है? अदद है। तो हमने कैसे तारीफ की है? एक की मदद से। 10, 1, 5, 2, और इनके साथ फिर जुमला बनाते हैं आप, किसी की सिर्फ बयान करते हैं, किसी की अच्छाई या बुराई। वो है सिफत अददी। पांचवी और आखिरी किस्म, इसमें सिफत की भी और इसमें नकरा की भी, वो है सिफत मिकदारी। मिकदार के एतबार से किसी की सिफत बयान करना। वो कम पढ़ा है, वो ज्यादा चालाक है, मैंने थोड़ा खाया, मैंने कम खाया। ठीक है। ये जब आप मिकदार बता रहे होते हैं, कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, बड़ा, ये क्या है? सिफत मिकदारी है। ये पहला जो जुज है कलमे की इकसाम, उसमें से जो पहला हिस्सा है, कलमे की पहली किस्म है इसम, और उसके फिर फर्दर इकसाम वो हमने पढ़ लिए। इसके साथ मैं दूसरी स्लाइड है वो ओपन कर देता हूँ उर्दू के हवाले से। थोड़ा वेट करें।
کلمے کی اقسام پڑھ رہے ہیں، جو پہلا جز ہے سلیبس کا۔ کلمے کی 3 اقسام: اسم، فعل، حرف۔ اسم کی 2 طرح کی اقسام پڑھی ہم نے، بلحاظ معنی اسم معرفہ اور اسم نکرہ، اور ان کی فردر اقسام۔ اس کے بعد ہم نے کہا اسم کی ایک اور قسم ہے، وہ ہے بلحاظ بناوٹ، اسم مصدر، اسم جامد اور اسم مشتق۔ یہ کلمے کی پہلی قسم تھی اسم، اس کی فردر اقسام، وہ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا۔ دوسری قسم ہے کلمے کی، وہ ہے حرف، حروف۔ حروف کے بارے میں نے پہلے ہی کہا کہ ایسا اسم جو بذات خود اس کی کوئی اپنی میننگ، معنی نہیں ہوتی، لیکن وہ جب جملوں میں آتے ہیں یا اسما میں آتے ہیں تو وہ اپنی معنی کا اظہار کرتے ہیں۔ حروف کی جو تعداد ہے اردو گرامر میں ہے، وہ دیکھیں 19 حروف ہیں، جو کہ جن کی یوسیج کیا ہے، 2 جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں یا 2 اسما کو آپس میں ملاتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا زمین اور آسمان، زمین آسمان کہتے تو یہ جملہ یا یہ 2 اسما آپس میں رابطہ قائم نہیں کر رہے تھے، اور نے کیا کیا، ان دونوں کا رابطہ بھی قائم کر دیا، زمین اور آسمان، اور اپنا وجود بھی بتایا کہ اور نے اپنی پہچان بتا دی کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کہاں استعمال ہو سکتا ہوں، اور میرے استعمال سے اسما میں کیسے تبدیلی آتی ہے۔ اب یہ اسما دیتے ہیں، حرف جار کہتے ہیں، جو کہ انگریزی میں پریپوزیشن کہلاتا ہے۔ حروف جار کون سے ہیں؟ حروف جار ایسے حروف ہوتے ہیں جو کسی چیز کی موجودہ جگہ کو ظاہر کرتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے۔ جیسے ہم نے کہا کاپی میز پر پڑی ہے، پر نے کیا کیا ہے کہ اس کاپی کی موجودہ جگہ کا بتایا ہے، اس کا اظہار کیا ہے کہ وہ کہاں پڑی ہے۔ دوسرا یوسیج کیا ہے اس کا، یہ اسم کو فعل سے ملاتے ہیں۔ جیسے رکھ دو کیا ہے، فعل ہے، کتابیں اور کاپیاں کیا ہیں، اسم ہے، اس نے پر نے کیا کیا، اسم اور فعل کو ملا دیا، جیسے کتابیں اور کاپیاں میز پر رکھ دو۔ دوسرا جو حرف ہیں یا حروف ہیں وہ کہلاتے ہیں اضافت۔ اضافت، اضافہ کر دینا، ایک اسم کی وجہ سے دوسرے اسم کی کا تعلق ظاہر ہونا۔ جیسے دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، 2 اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے صفت نسبتی میں دیکھا کہ وہ ایک اسم دوسرے اسم کی وجہ سے مشہور ہو رہا ہے، اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ اسی طرح یہ جو اضافت کے جو حروف ہوتے ہیں وہ ایک اسم اور دوسرے اسم کا باہمی تعلق پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے خالدہ کی ماں، کی کیا ہے، اس میں اضافت ہے کیونکہ اس نے خالدہ اور ماں کا تعلق بتایا۔ اب اگر یہ کی نہ ہوتا، خالدہ ماں، اسے کیا پتا چلتا کہ خالدہ اور ماں کا کیا تعلق ہے؟ تو کی نے کیا کیا ہے، 2 اسموں کا باہمی تعلق ظاہر کیا ہے، ان کو اس حروف اضافت کہتے ہیں۔ اسی طرح حیدر کا شہر، کا نے کیا کیا ہے، حیدر اور شہر کا باہمی تعلق بتایا کہ یہ شہر حیدر کا ہے یا حیدر اس شہر سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کو حروف اضافت کہا جاتا ہے۔ تیسرے حروف ہیں، ان کو حروف عطف کہتے ہیں، انگریزی میں کنجنکشن۔
ان کو وصل کہتے ہیں، ان کو جوڑ بھی کہتے ہیں۔ وصل کا مطلب ہے ملاقات کروانا، کیونکہ یہ دو اسما کو ملاتے ہیں، دو اسموں کو، دو الگ الگ اسما کو آپس میں جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں، تو اس لیے ان کو کہتے ہیں، اس میں حروف جوڑ، حروف وصل یا عطف۔ لیکن جو سوال بنے گا تو پیپر میں جو لفظ یوز ہوگا وہ زیادہ تر ممکن ہے کہ وہ عطف ہو، تو اس لیے آپ عطف کے نام سے اس کو یاد کریں، لیکن اس کو وصل اور جوڑ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ کہ دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں، اور یہ حروف کیا ہیں؟ و اور جیسے شب و روز، شب و روز دو اسم، و حروف عطف جس نے ان دو اسموں کو ملا دیا۔ چاند اور تارے، اور کیا ہے؟ حروف عطف ہے، وصل ہے، جوڑ ہے، جس نے چاند اور تاروں کو ملا دیا، ان کا وصال پیدا کیا۔ اس کے بعد ہے حرف ندا یا حروف ندا۔ ندا ہے پکارنا، پکارنے کے لیے جو حروف استعمال ہوں گے ان کو حروف ندا کہتے ہیں۔ یا اللہ، ارے احمد، ارے اور یا جو ہیں وہ حروف ندا ہیں۔ آپ نے کسی کو پکارنا تھا تو پہلے ایسا لفظ استعمال کیا اور آپ نے سوچا کہ میں نے اس کو متوجہ کروایا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اپنی عرضی پیش کی، ان کو کہتے ہیں حرف ندا یا حروف ندا۔ اس کے بعد ہے حروف استفہام۔ حروف استفہام ایسے حروف ہیں جو کوئی بات پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کب، کیا، کیوں، کیسے، ٹھیک ہے؟ یہ حروف کیا ہے؟ حروف استفہام ہے، جس کی بدولت، جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ سوال پوچھتے ہیں، بات پوچھتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ تم کب واپس آؤ گے؟ کیوں نہیں آئے؟ کب جاؤ گے؟ کیسے آؤ گے؟ وغیرہ وغیرہ، کب، کیسے، کیا، کیوں، یہ حروف استفہام ہیں۔ اور حروف استفہام ایسے ایسے حروف ہوتے ہیں جو کوئی بات پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں حروف تشبیہ۔ تشبیہ عموماً کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک چیز کو کسی صفات کی وجہ سے دوسری چیز کے مانند یا اس جیسا قرار دینا، مطلب جیسے کسی کا چہرہ سندر تھا، پیارا تھا، اچھا تھا، تو آپ نے اس کو چاند سے تشبیہ دی، یعنی اس کی شکل یا صورت کی جو خصوصیات تھی وہ آپ کو لگ رہا تھا چاند جیسی ہیں، تو آپ نے اس کو چاند جیسا کہا، تو آپ نے کیا کہا؟ تشبیہ۔ لیکن یہاں حروف تشبیہ ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ حروف جو آپ ایک چیز کو دوسرے کے مشابہ یا جیسی اس کے مانند قرار دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان حروف کو حروف تشبیہ کہا جاتا ہے۔ تشبیہ دینا ایک الگ بات ہے، اور تشبیہ، حروف تشبیہ الگ ہیں۔ جیسے چاند سا چہرہ، یہاں حروف تشبیہ کیا ہے؟ سا، کیونکہ اس سا نے کیا کیا؟ چاند اور چہرے کو ایک جیسا قرار دینے میں مدد کی، تو یہاں سا کیا ہے؟ تشبیہ، حروف، حروف تشبیہ۔ چاند سا چہرہ، ناگن سی چال، سی کیا ہے؟ حروف تشبیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حروف نفرین۔ نفرین نفرت، کسی سے اظہار برات کرنا، لان تان کرنا، تھو تھو کرنا، کسی ایسے الفاظ استعمال کرنا جس سے لان تان کا اظہار ہو اور آپ کسی سے اپنی نفرت کا اظہار کریں، ان کو حروف نفرین کہتے ہیں۔ حروف انبساط یا حرف انبساط، ایسے الفاظ جو آپ خوشی اور مسرت کے موقع پر بولتے ہیں، جیسے آپ نے کہا آہا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ حروف انبساط کہلاتے ہیں، جو
خوشی اور مسرت کے موقع پر آپ بولتے ہیں. اسی طرح حروف تحسین. تحسین داد دینا، کسی کو شاباشی دینا، اس کے حسن کی تعریف کرنا، اس کے کلام کی تعریف کریں یا اس کے آرٹ کی تعریف کریں، خراج تحسین پیش کریں. جیسے آپ کہتے ہیں واہ واہ، کیا اچھا شعر کہا، کیا اچھا شعر پڑھا، شاباش. ٹھیک ہے، یہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جتنے حروف ہوں گے وہ حروف تحسین کہلائیں گے. تاکید. حروف تاکید. تاکید ایسے حروف ہوتے ہیں جو کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی مثالیں کیا ہیں؟ ضرور، سراسر، ہرگز. مثال کے طور پر میں نے آپ کو اپنی شادی کی دعوت دی ہے، تو ایک تو سیدھا جملہ ہوتا ہے جس میں تاکید نہیں ہوتی. میں نے کہا آپ نے میری شادی پہ آنا ہے، آپ نے اسٹوڈنٹ پارٹی میں آنا ہے، آپ نے فیسٹیول میں آنا ہے، اپنے جشن میں آنا، دو دن. ٹھیک ہے، لیکن اب آپ اپنائیت کے ساتھ اس سینٹینس کی انٹینسٹی پیدا کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ کا کوئی بہت قریبی ہو جس کے بغیر آپ کی پارٹی نہیں ہو رہی ہو، شادی نہیں ہو رہی ہو، فیسٹیول نہیں ہو رہا ہو، آپ کہتے ہیں آپ نے ضرور آنا ہے، آپ نے میری شادی میں ضرور آنا ہے. وہ ضرور کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکید کرنے کے لیے کہ کہیں وہ رہ نہ جائے. جب آپ کلام میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جن کو حروف تاکید کہا جاتا ہے. آپ نے ضرور آنا ہے. آپ نے کسی کی غلطی دیکھی، آپ نے کہا آپ یہ غلط کر رہے ہیں، یا آپ کی بات غلط ہے، لیکن اس میں مزید تاکیدن آپ کہنا چاہتے ہیں، شدت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ سراسر غلط کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. یا میں ہرگز نہیں چاہوں، یہ حروف تاکید کہلاتے ہیں. اس کے بعد ہیں حروف تعصف. حروف تعصف ایسے حروف ہیں جو غم اور افسوس بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے حیف، افسوس وغیرہ. حرف استدراک. حروف استدراک وہ حروف ہیں جو کلام میں سے شک کو دور کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے ایک آدھا جملہ بولا جس کی وجہ سے کلام میں شک پیدا ہو رہا تھا، سامنے والے بندے کو شک، ڈاؤٹ ہو رہا تھا، تو آپ نے کچھ حروف کی مدد سے ایک دوسرا جملہ بولا جس نے پہلے جملے کی کلیئرٹی دی، اس میں سے شک دور کیا. جیسے مجھے آپ سے محبت ہے. ٹھیک ہے، ایک بندہ کسی اور کو بولتا ہے مجھے آپ سے محبت ہے، ٹک سے، تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر شک پیدا ہوگا، کس طرح کا محبت، کیسی محبت، کیا. لیکن وہ کیا کرتا ہے جب اس کو پتا چلے کہ کلام کے اندر شک ہے، شبہ ہے، اس کو دور کرنا ہے، وہ کیا کرے گا؟ لیکن ایک بھائی کی طرح، لیکن ایک اسٹوڈنٹ کی طرح، لیکن ایک استاد کی طرح. تو اب اس لیکن نے کیا کیا؟ آگے ایک جملہ بڑھایا جس کی وجہ سے پہلے جملے میں جو شک تھا وہ دور ہوا. ان حروف کو کہتے ہیں حروف استدراک. ہاں، جیسے میں تمہیں بھول بھی تو سکتا تھا، ہاں مگر یہ نہیں ہوا مجھ سے. پہلے اس میں شک ہے، تو ہاں نے کیا کیا؟ اس کو کلیئر کر دیا، ہاں میں کر سکتا تھا لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں ایک وفادار بندہ ہوں. ٹھیک ہے، یہ لیکن، ہاں، البتہ، یہ حروف استدراک ہیں جو ایک جملے سے ڈاؤٹ، کنفیوژن، شبہ کو دور کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ دوسرے جملے میں پہلے جملے کی کلیئرٹی پیش کی جائے. اسی طرح حروف ایجاب. ایسے حروف جو اقرار اور قبولیت کے لیے استعمال ہوتے ہوں. آپ کسی کی بات میں
کا جواب رسپانس ہاں میں دیتے ہیں، آپ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، آپ کو کسی کی بات پسند آتی ہے، اس کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو اس کے لیے جو الفاظ یوز ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، ان کو حروف ایجاب کہا جاتا ہے، جیسے جی، جی ہاں، بے شک، قبول ہے، وغیرہ۔ حروف استثناء، استثناء ایگزیمشن کو کہتے ہیں، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرنا۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا جز بجز لا سوا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب سوا نے کیا کیا کہ عبادت کے لائق صرف خدا کو ہونا ہے، باقی سب کو ایگزیمٹ کر دیا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں ان کی عبادت نہیں ہونی، وہ اس چیز سے استثناء ہے، صرف اللہ کی عبادت ہونی ہے۔ یہ اللہ پر ثابت آتا ہے عبادت کا لائق ہونا یا عبادت کا حقدار ہونا، ٹھیک ہے۔ اور جز علی کے کوئی بہادر نہیں، یعنی بہادر ہونا علی کی صفت ہے، باقی سب استثناء ہیں، ان پر یہ بہادری کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو جز بجز لا سوا، اس طرح کے الفاظ جو ایک بندے کی پہچان ظاہر کریں اور باقی کو اس سے استثناء قرار دے، اس کو حروف استثناء کہا جاتا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرنا۔ اسی طرح حروف علت، علت وجہ، امر، امر کا اظہار، ٹھیک ہے، آپ ایک کسی کو کوئی بات کہتے ہیں، پھر اس کی علت بیان کرتے ہیں کہ یہ چیز کیوں ہونی چاہیے، یہ کام کیوں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں حروف علت۔ مثال کے طور پر آپ محنت کریں تاکہ آپ امتحان میں کامیاب ہو سکیں۔ تاکہ نے کیا کیا، پہلے جملے کی علت بتائی ہے کہ محنت کرنا کیوں ضروری ہے، تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حروف تہجی، یعنی جو اردو کے حروف ہیں، ہجا کرنا، منفرد حروف کا پڑھنا، الف، با، تا، سا، ٹھیک ہے، یہ منفرد جتنے حروف ہیں جو الگ الگ سے آپ پڑھتے ہیں، ان کو حروف تہجی کہتے ہیں، جن سے مل کے اور حروف بنتے ہیں۔ حروف ابجد، حروف ابجد ایسے حروف ہوتے ہیں جو عربی حروف تہجی سے محفوظ ہیں۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک عدد بیان کیا جاتا ہے، 786 یا 786 یا 110، مطلب اس طرح کے جو حروف ہیں جو عربی حروف سے محفوظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ نے کسی آیت کے اعداد دیکھے ہوں گے جو 110، 786، 76 اس طرح لکھا ہوتا ہے، وہ اصل میں ان عربی جو حروف ہیں ان سے محفوظ ہوتے ہیں، ان کو اس طرح کنورٹ کیا ہوتا ہے، تو ان کو کیا کہتے ہیں، حروف ابجد کہتے ہیں۔ اسی طرح آخر میں حروف مقطعات، جو قرآن مجید میں جو حروف ہیں، خاص حروف، یاسین ہیں، الف لام میم ہیں، تو ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے سلیبس کا اوور ویو دیکھا، اور کلمے کی اقسام میں سے اسم، اور اسم کی جو اقسام ہیں بلحاظ معنی، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ اور ان کی فردر اقسام، اور بلحاظ بناوٹ اس میں مصدر، اس میں جامد، اس میں مشتق، اور پھر دوسری جو کلمے کی دوسری قسم ہے، اس میں حروف، جو 19 حروف تھے وہ پڑھیں۔ آج یہاں تک کافی ہے، نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ باقی کا جو سلیبس ہے وہ دیکھ لیں گے۔ ہماری 3 یا 4 کلاسز ہوں گی جس میں ہم پورا سلیبس کور کر دیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ حافظ۔